सबक नंबर 16। अजीज़ सामीन, अस्सलामुअलैकुम। हम खुदा पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो उसने कायम की है, ताकि उसको अबदी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम पेश करने की सआदत मिली। पिछले सबक में हमने पैगंबर खुदा हज़रत नूह नबी के मुतालिक सीखा है। हमने देखा कि खुदा करीम ने आदम की गुनाहगार नस्ल का पानी के सैलाब से इस दुनिया से कैसे सफाया किया। 100 बरस तक खुदा पाक उनको तौबा करने का मौका देता रहा। इतनी देर हज़रत नूह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाता रहा ताकि जो लोग खुदा ताला का कलाम माने वो बच जाएं। तब तक मर्दों और औरतों में नूह और उसके ख़ानदान के अलावा कोई न था जो खुदा के हुक्म को मानता और उसके कलाम पर यकीन करता। फिर आखिरकार खुदा पाक ने जो सच्चा और आदिल है अपना वादा पूरा किया। चंद एक जो खुदा का हुक्म मानकर कश्ती के अंदर आ गए वो बच गए। इनके अलावा बाकी सारी दुनिया जो कश्ती के दरवाजे के बाहर रही पानी के तूफान से हलाक हुई। आज हम तौरात शरीफ की किताब पैदाइश का मुतालिया जारी रखेंगे और सीखेंगे कि नूह नबी के बाद के लोगों के साथ क्या हुआ। हमने सीखा कि नूह नबी के 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफ। खुदा का कलाम सिखाता है कि दुनिया के सारे लोग नूह नबी के इन तीनों बेटों की औलाद हैं। सिम की औलाद यहूदी और अरबी हैं। अफ्रीका और चीन के लोग ज़्यादातर हाम की नस्ल हैं और यूरोप के लोग याफ्त की नस्ल से हैं। अगर आप कौमों के इब्तदाई इल्म को जानना चाहें तो फिर आप तौरात की पहली किताब पैदाइश के 10वें और 11वें बाब का मुतालिया कर लें। आज के सबक में हम नूह नबी के तीनों बेटों सिम, हाम और याफ्त के तारीखी पस मंज़र में एक अहम बात पर गुफ्तगू करेंगे। वो ये है कि सिम ही वो शख्स था जिसकी नस्ल से दुनिया का निजात दहिंदा दुनिया में आने वाला था। इसी वजह से कलाम मुक़द्दस सिम की नस्ल के पीछे चलने को ज़्यादा ज़रूरी समझता है। खुदा पाक के नबी और दुनिया का निजात दहिंदा इसी नस्ल से था। दुनिया के तमाम कबीले हज़रत नूह की नस्ल से हैं। मैं और आप, सेनेगाल के तमाम लोग, गैम्बिया के सब लोग, मार्तिनिया के सारे बासी और तमाम अफ्रीकी नस्लें, दुनिया भर के तमाम लोग हज़रत नूह की नस्ल से हैं। बस हम कहेंगे कि आजकल हम हज़रत नूह की किश्ती और उसके ईमान की बदौलत दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि हज़रत नूह ने खुदा के कलाम को माना। इस तरह से वो और उसका घराना बच गए। तो जब नूह और उसका घराना पानी के तूफान से बच गया तो मैं और आप जो इस नस्ल से हैं वो भी बच गए। गोया उन्होंने हमें भी बचा लिया। खुदा ने नूह को और उसके बेटे को ये कहकर बरकत दी कि बारावर रहो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। फिर नूह के तूफान के हज़ारों साल बाद एक बार फिर दुनिया के अंदर लोगों का हजूम ही हजूम दिखाई देने लगा और गुनाह रोज़ बरोज़ फैलता हुआ दिखाई देता है। हम पहले ही देख चुके हैं नूह और उसकी नस्ल गुनाहगार पैदा हुई। जब नूह और उसके बेटे किश्ती में दाखिल हुए तो उनकी गुनाह करने वाली फितरत भी उनके साथ थी, और जब वो किश्ती से बाहर निकले तो उनकी गुनाह पसंद फितरत उनके अंदर ही मौजूद रही। पानी के तूफान ने इंसान की गुनाह पसंद फितरत को तब्दील ना किया। जैसे कि वुल्फ की ज़रबुल मिसल है कि चूहा अपने बिल तक ही महदूद रहता है। एक और पुरानी मिसल है कि कोल्लू का बैल कोल्लू के गिर्द ही घूमता है। इसलिए दुनिया के सब लोग गुनाह में पैदा हुए, क्योंकि वो सब नूह की नस्ल से हैं जो कि आदम की नस्ल से था। अफसोस की बात है, मगर है बिल्कुल सच्ची कि तूफान नूह को गुजरे सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हज़रत नूह की नस्ल के ज़्यादातर लोग ना खुदा की फ़िक्र करते हैं और ना उनको खुदा की मर्ज़ी से कोई सरोकार है। जैसे उनके बाप दादा खुदा के कलाम पर ईमान रखते थे, उन्होंने खुदा पर और खुदा के कलाम पर ईमान न रखा। वो खुदा को भूल गए और जिस खुदा ने उन्हें ज़िंदगी का दम दिया, धूप और बारिश और खाने की चीज़ें अता की, उसकी शुक्रगुजारी न की। हालांकि खुदा करीम ने बादलों के अंदर कोसे कज़ा को रखा ताकि उन लोगों को याद आए कि खुदा सच्चा है और अपने वादे से फिरने वाला नहीं। लेकिन उनमें से अक्सर लोग वो थे जिन्हें अब उसका मतलब भी मालूम नहीं था। उन लोगों के बारे में खुदा का कलाम बयान फरमाता है, इसलिए कि गरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को धना जता कर बेवकूफ़ बन गए। इसलिए उन्होंने खुदा की सच्चाइयाँ बदल कर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की
بانسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے، آمین۔ قائن کی طرح اور اس کی اولاد کی طرح نوح کی نسل کے بھی زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہوں نے سچ کو سچ نہ رہنے دیا۔ انہوں نے خدا کا سچا کلام نہ سنا، بلکہ وہ شیطان کی جھوٹی باتیں سن کر سچ سمجھتے رہے۔ نوح کے دوسرے بیٹے حام کی نسل سے نمرود نامی ایک بڑا شکاری تھا، وہ پیدا ہوا۔ وہ طوفان نوح کے اور 500 برس زندہ رہا۔ اس کے نام کا مطلب سرکشی ہے۔ نمرود بڑا ذہین تھا مگر خدا تعالیٰ سے واقف نہ تھا۔ اس نے خدا کے کلام کی راہ نہ پکڑی بلکہ شیطان کی راہ لی، جو قائن کی بھی راہ تھی اور ان لوگوں کی بھی جو نوح کے زمانے کے لوگ تھے۔ نمرود نے بڑے بڑے شہر بسائے۔ وہ ایک ایسا بڑا شہر بنانا چاہتا تھا جہاں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے رہیں تاکہ وہ سب ایک جگہ ایک بن کر رہیں۔ آئیں پیدائش کی کتاب کے 7ویں باب کا مطالعہ کریں کہ خدا تعالیٰ کا کلام اس بڑے شہر کی بابت کیا فرماتا ہے جو نمرود اور اس کے ساتھیوں نے بنایا تھا۔ خدا کا کلام سنیے۔ پیدائش 11 باب۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے ان کے ملک صفار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام کیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی آدم نے کیسا منصوبہ بنایا کہ وہ ایک بڑا شہر بنائے جس کا برج آسمان تک بلند ہو۔ انہوں نے اتنا اونچا برج کیوں بنانا چاہا؟ کیونکہ نمرود اور اس کے ساتھی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے سب لوگ ایک ہی مقام پر اکٹھے ہوں تاکہ وہ ایک بڑی طاقت بن جائیں اور دنیا میں پراگندہ نہ ہوں۔ ان کا یہ منصوبہ خداوند خدا کو پسند نہ آیا۔ خدا کا حکم تھا کہ نوح نبی کی اولاد روئے زمین پر پھیل جائے۔ خدا جس نے انسان کو بنایا وہ انسانوں کی بہتری کے لیے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خدا سے زیادہ حکمت اور عقل رکھتے ہیں۔ شیطان کے دل کی طرح ان کے دل بھی خدا کے خلاف غرور اور بغاوت سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اور کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں اعلیٰ قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ آدمی کا اپنی نظر میں بڑا بننا یا بڑا نام کمانا خدا کی نگاہ میں گناہ ہے۔ کوئی تعریف اور تمجید کے لائق نہیں، صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام خداوند خدا کا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جیسا کہ خدا کا کلام فرماتا ہے، غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کا خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ نمرود کے زمانے میں بہت سارے بنی آدم خداوند کی عزت و تعظیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں نہ تو خدا کی ضرورت ہے اور نہ خدا کے کلام کی۔ انہیں کسی شخص کی ضرورت نہیں جو انہیں بتائے یا سکھائے۔ ان کے دلوں میں آزادی اور بغاوت کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ بنی آدم کے ہر چھوٹے بڑے کے دل میں اس روز یہی جذبہ سمایا ہوا تھا، کیا بچہ کیا بڑا، ہر کوئی بغاوت اور سرکشی کے تالاب میں تیر رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے بچے پہلے ہاتھ پھیلاتے اور جب کہ ان کے قریب جاتا تو آنے سے انکار کر دیتے۔ دنیا کی قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں میں اتنی نفرت اور دشمنی کیوں ہے؟ کیا یہ آزادی کی روح کے سبب نہیں کہ میں خود کو سنبھال لوں گا، میری روایات بہت خوب ہیں، میرا دین میرے لیے کافی ہے، میری ذات سب سے اونچی ہے، میرے لوگ دوسرے لوگوں سے اچھے ہیں، میرا قبیلہ سب سے زیادہ چست اور دانا ہے، میرا اور میرے نام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میری دولت، میری مرضی، میرے کام، میری عزت، میری میری میری۔ آدمی ہر معاملے میں کیسا خود کفیل ہو گیا ہے، وہ خود کو کسی کا ضرورت مند نہیں سمجھتا۔ ہر شخص مفاد پرست اور خود غرض ہوتا جا رہا ہے۔ اسی آزادی، خود غرضی اور انا پرستی کی روح نے دنیا کو لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل میں پھنسا دیا ہے۔ لیکن خدائے پاک کو ایسی چیزیں ناپسند ہیں۔ عزت و تمجید کے لائق صرف اور صرف اسی کا نام ہے۔ اسی وجہ سے خدائے کریم اپنے کلام میں فرماتا ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ تاہم وہ لوگ جو اپنا برج آسمان تک بلند کرنا چاہتے تھے، انہیں خدا کے جلال کی کوئی فکر نہ تھی۔
وہ صرف اپنی شان و شوکت کے دیوانے تھے۔ وہ اپنے خالق و مالک کی شان و شوکت کو کچھ نہ جانتے تھے۔ یقیناً ان میں بہت سارے لوگ مذہبی بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی ہی راہوں سے آسمان پر چلے جائیں گے۔ ذرا سوچئے، طوفان نوح کے صرف 500 سال ہی گزرے تھے کہ لوگ پھر خدا کی راہ چھوڑ کر اپنی راہوں پر چل پڑے۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا جس نے انہیں زندگی اور زندگی کی سانسیں بخشی تھیں۔ وہ اس گھوڑے کی مانند تھے جسے نہلایا ہو، وہ پھر بھی جا کر مٹی میں لوٹنے لگے۔ ان پر یہ مثل سچی صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کیہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ انسان کی بیوقوفی دیکھیے کہ وہ اپنی زندگی خدا اور اس کے کلام سے دور رہ کر گزارنا چاہتا ہے۔ تو پھر خدا نے کیا کیا؟ کیا خدا نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے اپنے خالق خدا کے بغیر اپنی مرضی کی آزاد زندگی گزارنی چاہیے؟ جن لوگوں نے خدا کی بات نہ مانی، کیا خدا نے انہیں قبول کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو سنیے کہ خدا نے کیا کیا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے تھے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا، اور آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، اور اس شہر کے بنانے سے وہ باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نمرود اور اس کے ساتھیوں کے ارادے کو کیسے غلط ثابت کیا، جنہوں نے اپنی شان و شوکت کی خاطر اور اپنے نام کی بلندی کے لیے ایک بڑا شہر تعمیر کرنا چاہا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر ایک ہی زبان تھی، لیکن اس روز خدا نے ان کی زبان کو مکس کر دیا تاکہ وہ آئندہ کسی کی بات نہ سمجھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے نوح کے بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ زمین کو معمور کرو، یعنی ساری دنیا میں پھیل جاؤ، لیکن نمرود اور اس کے ساتھی اپنی مرضی کے کام کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کو ایک ہی مقام پر جمع رکھنا چاہتے تھے۔ خدا نے ان کو ان کی خواہشوں میں کامیاب نہ ہونے دیا اور ان کی زبان میں اختلاف ڈال کر نئی زبانیں پیدا کر دیں۔ اس طرح سے خدا نے انہیں ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں کئی سو قومیں ہیں اور ہزاروں زبانیں ہیں۔ خدا نے اچانک دنیا میں زبانوں کو مکس کیا۔ ذرا سوچیں کہ صرف سینیگال کے اندر کتنی زبانیں ہیں۔ دیکھیے ہمارا خدا کیسا بڑا ہے۔ خدا قادر مطلق اور غیور ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انڈے کو پتھر سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ لوگوں نے خدا سے ٹکر لینے کی کوشش کی، وہ پاش پاش ہو گئے۔ کیا آپ نے اس شہر کا نام سنا ہے جو لوگوں نے بنایا تھا تاکہ وہ خدا سے ٹکر لے اور بغاوت کرے؟ جی ہاں، اس شہر کا نام بابل ہے۔ بابل کا مطلب پریشانی ہے۔ خدا کے بغیر اور خدا کے کلام کے بغیر زندگی فقط پریشانی ہے۔ یہ بابل اور بابل والوں کی کہانی ہے جو اپنا نام بلند کرنا چاہتے تھے۔ کیا ہم بابل کے بانیوں کو پسند کریں گے؟ کیا ہم اپنے نام کی سربلندی چاہیں گے؟ خداوند فرماتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ عزیز دوستو، آپ کس نام کی سربلندی چاہیں گے؟ خود اپنے نام کی، کسی آدمی کی بادشاہت کی، یا کسی پادری صاحب کی؟ یا آپ صرف اور صرف خداوند خدا کے نام کی سربلندی چاہیں گے اور صرف اسی کے نام کو جلال دیں گے؟ آپ کس کی شکر گزاری کریں گے؟ کسی آدمی کی یا خدا کی؟ ایک بات یقینی ہے، وہ یہ کہ آدمی کی طرف سے ہونے والی تعریف فانی ہے، لیکن وہ تعریف جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ خدا کا کلام خدا کی زبان سے سنیے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ ہی کوی اپنی قوت پر، اور نہ ہی مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ اگلے پروگرام میں خداوند کے فضل سے ہم نے شروع سے جو کچھ سیکھا ہے اسے دہرائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں،